बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम सच सवेरा में। मैं हूँ हुमार सलान और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की अगर बात की जाए, आज के प्रोग्राम के मौजू की अगर बात की जाए, तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत की ज़ात मुबारक को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी हयात तय्यबा पर रोशनी डालने जा रहे हैं, उनकी सीरत मुबारक से सीखने जा रहे हैं कि जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है, उनकी हयात तय्यबा हमें क्या पैगाम देती है, आज हम जानेंगे। आज हम शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी हयात तय्यबा, उनकी ज़ात अक़दस हमें क्या पैगाम देती है। हम उनकी सीरत का किस तरह से मुताला कर सकते हैं और उनकी सीरत पाक का मुताला करके उनकी सीरत के वो तमाम पहलू जो कि आज के नौजवान, आज के इंसान, आज के मुसलमान के लिए सीखना ज़रूरी है, हम किस तरह से सीख सकते हैं, इस पर किस तरह से रोशनी डाली जा सकती है और सीखा जा सकता है। और कितना ज़रूरी है आज के नौजवान के लिए कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा को डिस्कस करे, उसे सीखें, उसको जाने और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इमाम की हयात तय्यबा की अगर बात की जाए तो इमाम के बचपन की बात करें, इमाम की सीरत मुबारक की बात करेंगे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर, एक स्ट्रॉन्ग किरदार हमें वाक़या करबला के बाद नज़र आता है, उसको डिस्कस करना कितना ज़रूरी है और उससे हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। इमाम की पूरी ज़िंदगी, उनकी ज़ात मुबारक हमें क्या पैगाम देती है, उस पैगाम को समझना आज के नौजवान के लिए कितना ज़रूरी है। आज का नौजवान जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि वो बेराहरवी का शिकार है, वो कन्फ्यूजन में मुब्तला है, वो नहीं समझ पा रहा कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है या उसे अपनी ज़िंदगी किस तरीके के मुताबिक गुजारनी है, उसे इस्लाम के उसूल क्या तालीमात, क्या पैगामात देते हैं, उसने ये तमाम तर तालीमात किस तरह से अपनानी है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस वो तमाम जो है वो पैगामात देती हैं। एक ऐसी जामे शख्सियत है, एक ऐसा जामे दर्स देती हैं कि जिसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो जी आज हम इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ जी रोशनी डालेंगे आज की सूरत हाल पर। मौजूदा दौर में आज के नौजवान को जो है वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा की तरह कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका तारुफ़ कराएंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के मौजू के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को, सारी उम्मत मुस्लिमा को तस्लियत पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनकी ज़ात बाबरकात पे। और ये कहना चाहूँगा कि ये सच टेलीविज़न को ये अल्लाह ने तौफ़ीक अता की है कि वो तमाम
جو دینی، مذہبی، روحانی مواقع ہوتے ہیں، جن مواقع پر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریوائیو کریں، اپنی روحانی تربیت کا سامان پیدا کریں، اور اپنے اسلاف کو یاد کر کے ان کی مثالی سیرت اور کردار کو نہ صرف جاننے کی صحیح کریں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو سچ نے اپنی اس روایت کو اس سچ سویرا میں جاری رکھا، اس کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا، آج امام زین العابدین علیہ السلام کے وصال کا دن ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اس حوالے سے آج ہم انہیں سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین، آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ علی ابن حسین ہے، اور ان کے جو القابات ہیں ان القابات سے آپ کی شخصیت بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کا جو زہد ہے، آپ کی جو ہمہ وقت سر بسجود رہنا ہے، وہ آپ کے جو بہت سارے القابات میں سے مشہور ہیں، جیسے کہ زین العابدین، تو عابد یعنی جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو، اور ان سب کا گویا تاج ہیں حضرت امام زین العابدین۔ پھر ایک اور لقب آپ کا امام سجاد ہے، تو سجاد وہ اس نسبت سے ہے کہ آپ کا وہ جو گریہ ہے اللہ کے حضور، اور آپ جو ہمہ وقت سر بسجود رہتے ہیں، وہ یہ دونوں جو آپ کے القابات ہیں وہ آپ کی شخصیت کا وہ پہلو بہت اجاگر کرتے ہیں، جس میں زہد ہے، جس میں عبادت ہے، جس میں گریہ ہے، اور اللہ کے حضور وہ سارے زندگی کے پہلو جن سے وہ گزرے تھے ان پر وہ گریہ کرنا ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ جب امام زین العابدین سے یہ دریافت کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی حیات مبارکہ ساری میں جب بھی کوئی کھانے کی چیز آپ کے سامنے آتی تھی، رزق سامنے آتا تھا، تو آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یہ مسلسل یہ آپ کے گریہ جاری ہے، تو آپ نے قرآن سے دلیل پیش کی اور کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے وہ کثیر الاولاد تھے، اور ان کے بہت سے بیٹے اللہ نے عطا کیے تھے، اور ایک بیٹے صرف ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے، بقید حیات بھی تھے، تو اس کے گریہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا۔ آپ کے جو بال تھے وہ اس گریہ سے، اس غم سے سفید ہو گئے تھے، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے پورے خانوادے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کربلا میں۔ تو یہ جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اللہ نے امام زین العابدین کو یہ اعزاز عطا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا سلسلہ پھر امام حسین کی اولاد میں سے جن کے ذریعے سے آگے چلا، اور گویا وہ سورہ کوثر کی تعبیر بن کے سامنے آیا، وہ امام زین العابدین۔ بجا فرمایا آپ نے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کے موضوع کا جو ہے وہ انٹرو بھی پیش کیا۔ ناظرین، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، علامہ محمد امین شہیدی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آغا صاحب آپ کو، اور ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ بھی کچھ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 محرم الحرام ہے، اور تاریخی اعتبار سے جو معروف اس کی نسبت ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے عبارت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ظاہر ہے اولاد پیغمبر میں سے اور ائمہ اہل البیت میں سے امام حسین کے بعد چھٹے امام بنتے ہیں، چھٹے معصوم بنتے ہیں، اور امیر المومنین کے بعد ظاہر ہے ان کے اس ترتیب سے چوتھے امام بنتے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو
حفظ مراتب کے حوالے سے بھی، اولاد نبی ہونے کے حوالے سے بھی، علم، فضل، کمالات، تقدس، زہد، عبودیت، بندگی، معرفت، جی ان تمام حوالوں سے اپنے زمانے کے بلند ترین مقام پر فائز وہ بے ہستی شک، ہیں جن کا احترام تمام عالم اسلام میں یکساں طور پر موجود ہے۔ بے شک، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معروف پہلو ہے ان کی زندگی کا، ان کے ناموں کے حوالے سے جیسے بھی مہمان نے فرمایا، تو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، چونکہ سجود، عبودیت، بندگی یہ ان کی خصوصیات میں سے ہیں، یقیناً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علوم انبیاء اور علوم نبوی کے وہ اپنے زمانے کے واحد وارث بھی ہیں، بالکل، چونکہ یہ جو ہستیاں ہیں نبی کریم کے بعد، امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جن کے معلم خود نبی ہیں، جی ان کے علاوہ اور کوئی ان کا معلم نہیں ہے۔ نہیں، اور اسی طرح سے جب ہم امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں ہستیوں کے بھی معلم یا خود نبی کریم ہیں یا پھر علی مرتضیٰ ہیں۔ جی جی اور پھر ان کے بعد امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے زانوی تلمذ خم نہیں کیا اور جی، کہیں پر بھی کسی سے کچھ سیکھا نہیں، اگر سیکھا تو یا وہ علم نبوی ہے یا پھر علم لدنی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا۔ اس اعتبار سے اپنے زمانے کے بڑے بڑے فقہا بھی آپ سے سیکھا کرتے تھے، جی جی آپ کی خدمت میں باریابی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اگرچہ 61 ہجری کے بعد آپ کی زندگی کے یہ جو تقریباً 34 سال گزرے ہیں، چونکہ 95 میں آپ کی شہادت ہے، جی جی تو یہ 34 سال قید میں، مشکلات میں، اچھا خانہ نشینی میں، البتہ جبری خانہ نشینی اور حکومت کی طرف سے پریشر میں گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی جو اجتماعی زندگی کے اہداف تھے ان کو ترک نہیں کیا۔ جی ان تمام سختیوں کے باوجود آپ نے علوم محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی، بے شک بے شک، بلکہ ان سختیوں کے باوجود کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں تک یہ علوم پہنچیں اور لوگ اس سے بہرمند ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ولید کے زمانے میں آپ کے گھر آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کسی کو بھی ملنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، تو اب جو آپ کے معتقدین تھے، جو ائمہ اہل البیت سے دین حاصل کرنا چاہتے تھے، جی جی وہ پھر اپنے سوالات لکھتے تھے، ایک بندے کو دیتے تھے، وہ پانی لانے والے اس ماشکی کی صورت میں صحیح، آتا، گھر میں پانی دیتے ہوئے سوال دیتا اور اگلی دفعہ جواب لے کے چلا جاتا۔ یعنی اس طرح کی سختیوں میں آپ نے اپنی زندگی کے یہ 34 سال گزارے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی استقامت میں، آپ کے تدبر اور آپ کی فہم و فراست کے حوالے سے، آپ کے علوم کے حوالے سے معاشرہ محروم نہیں رہا، بے شک، بلکہ معاشرے نے بھرپور طور پر استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی جو سب سے بڑی امت مسلمہ پر ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو سکھایا کہ اللہ کی عبودیت کیسے کرتے ہیں، بالکل، اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے صرف بندگی کر کے نہیں دکھایا، بلکہ بندگی کے اظہار کے لیے جو اسلوب آپ نے اپنایا وہ اسلوب اپنی مثال آپ ہے۔ بے شک بے شک، اسی بنیاد پر آپ دیکھیں بندے اور خدا کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، چاہے وہ خدا جعلی ہو یا اصلی ہو۔ ہندو ایک جعلی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو مانتے ہیں، بالکل، اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے ادیان ہیں جو اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔
یا مثلا مسیحیت ہے تثلیث کی قائل ہے لیکن بہرحال ایک عبادت کا طریقہ کار ان کے ہاں بھی موجود ہے، یا یہودیت ہے ایک عبادت کا طریقہ کار ان کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عبودیت اور بندگی کا جو طریقہ سکھایا امت اسلامیہ کو، جی جی، آپ اس طریقے کو دیکھیں اور اس کلام کو دیکھیں تو آپ کو امام زین العابدین کے کلام میں جو چاشنی ملے گی، جو معرفت ملے گی، جو بلندی ملے گی، جو معارف ملیں گے، جو علوم ملیں گے، جو اسرار و رموز ملیں گے، قرآن کریم کے بعد اور نبی کریم کی احادیث کے بعد آپ کو دنیا میں کہیں اور وہ چیزیں نہیں مل سکتی، بے شک۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے ایک ذخیرے سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں جو عالم اسلام میں جا بجا پھیلا ہوا ذخیرہ ہے۔ اس تمام ذخیرے میں ایک مجموعہ جو ہے وہ زبور آل محمد کا ہے۔ زبور آل محمد ان 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اب جب آپ ان دعاؤں پر غور کریں گے تو کیا صرف یہی 54 دعائیں تھیں؟ نہیں، دعائیں بے تحاشا زیادہ تھیں، لیکن اس زبور آل محمد میں جو دعائیں جمع شدہ ہیں ان کی تعداد 54 ہے۔ اب آپ انہی دعاؤں کی صرف فہرست دیکھیں تو فہرست میں آپ کو محسوس ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس قدغن کے زمانے میں، سختیوں کے زمانے میں، پریشر کے زمانے میں، جب ابھی ابھی تازہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، عالم اسلام ایک تلاطم سے گزر رہا ہے، واقعہ حرہ جنم پا چکا ہے، مکہ اور مدینہ پر حملے ہو چکے ہیں، قیام مختار عمل میں آ چکا ہے، ایک ایسے پرتہیج اور انتہائی انقلابی یا یہ کہیں کہ افراتفری کے دور میں، ایسے دور میں بھی آپ نے جن دعاؤں کے ذریعے سے امت اسلامیہ کو دین کی راہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کی اور ان کو خدا کا ایڈریس بتایا، ان دعاؤں کی جامعیت دیکھ کے آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پر انسان اور خدا کے تعلق کے حوالے سے الگ سے دعا ہے، انسان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے الگ سے دعا ہے، والدین کے حوالے سے الگ سے دعا ہے، ہمسایوں کے حوالے سے الگ سے دعا ہے، اپنے معاشرے کے عام مستضعف لوگوں کے حوالے سے الگ سے دعا ہے، اسی طرح سے اسلامی مملکت اور ریاست کے حدود کی حفاظت کے حوالے سے الگ سے دعا ہے، بلاؤں کے حوالے سے الگ سے دعا ہے۔ یعنی آپ ان موضوعات کا جب احاطہ کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ نے دعاؤں کی شکل میں معارف کو نہ بیان کیا ہو۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، ہم تو عام طور پر دعاؤں کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں فلان چیز چاہیے وہ ہمیں دے، یہ ہے دعا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ان مناجاتوں میں، ان دعاؤں میں کوئی ایک دعا آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک، اس دعا میں جو آپ کو اسلوب نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا کیسے جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کیسے کی جاتی ہے، اور یہ چیزیں ان معارف پر مشتمل ہیں جس کو اللہ نے یا قرآن میں بیان کیا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں بیان کیا۔ اس اعتبار سے خود یہی زبور آل محمد، جس کو عام اصطلاح میں صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، یہ خود قرآن کریم کے بعد اور احادیث نبوی کی صحیح جو اس کا مجموعہ ہے ان کے بعد یا ان کے ساتھ آپ کو ایک ایسا مجموعہ نظر آتا ہے جس کا تعلق وحی سے ہے، جس کا تعلق وہی بھیجنے والی ہستی سے ہے۔ تو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا کلام کسی معصوم اور پاکیزہ زبان سے ہی نکل سکتی ہے۔ اگر پاکیزہ اور معصوم زبان نہ ہو تو اس طرح کی دعا اور اس طرح کی مناجاتیں اور اس طرح کے معارف ایک ایسے
عام انسان سے سرزد ہونا ممکن نہیں ہے۔ یقیناً بجا فرمایا آپ نے آغا صاحب، اور اسی ناظرین ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام کی سیرت مبارکہ، ان کی حیات طیبہ اور ان کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی جب بات آتی ہے، بالخصوص واقعہ کربلا کے بعد امام کا جو ہمارے سامنے ایک اسٹرانگ کریکٹر آتا ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھتے ہوئے آج کے نوجوان، آج کے انسان، آج کے مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائے، امام کی زندگی سے جو ہے وہ سبق حاصل کر کے اس پر مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے، امام کی سیرت مبارکہ، ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل بھی بات ہوئی تھی، اگر واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا جائے تو واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ایک اسٹرانگ کریکٹر اور ایک اسٹرانگ رول ہمیں سامنے نظر آتا ہے، یقیناً وہ اس تربیت کا اثر ہے، وہ اس بچپن کا اثر ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہ صحیح، مختصر ہی صحیح، امیر المومنین کی آغوش بھی میسر ہے، امام حسن مجتبیٰ کی آغوش بھی میسر ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت بھی جو ہے وہ اس کا اثر، اس کا ریفلیکشن واقعہ کربلا کے بعد جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ جی، جیسا کہ ابھی ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ جو بیکن آف لائٹ ہوتے ہیں، جو مینارہ نور ہوتی ہیں شخصیات، انہی سے ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ کی عملی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے۔ یقیناً۔ اور امام زین العابدین کے بارے میں جب انسان تصور کرتا ہے تو گویا قرآن کی آیہ مبارکہ سامنے آ جاتی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب، اپنے اللہ کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، بے شک، اور وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو بہترین ہو۔ تو وہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو کربلا اور کربلا کے موقع پر آپ کی طبیعت کا ناساز ہونا، اور پھر وہ اسیر کربلا، وہ جو خانوادہ ہے، خانوادہ اور اس میں پاک بیبیاں اور جن کی سیادت جو ہیں وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں، تو گویا اس کی جو معنوی اس گروہ کی قیادت ہے وہ بھی اس معصوم کربلا کے پاس ہے اس وقت۔ اور وہ چشم تصور میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ پابہ جولاں، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ و عرفہ خاندان کے افراد، وہ سارا ٹراما اور وہ سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی کہ یہ ساری امانتیں جو ہیں وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے توسل سے، پھر نہ صرف یہ کہ حضرت علی اور امام حسین بلکہ امام حسن مجتبیٰ، ان سب کے سارے جو علوم، جو فیوز، جو برکات، جو روحانیت، جو معرفت، وہ ساری آگے اس کو ٹرانسمٹ کرنا، ٹرانسسینڈ کرنا، ٹرانسفر کرنا، اور حالات کے جو سختیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یقیناً۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن تک اور قیامت تک کے لیے جو بھی کوئی اپنے آپ کو یعنی روحانی طور پر اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے، بالکل، تو اسے قرآن و حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار جو ہیں
صلحائے امت ہیں ان کا جو طریقہ ہے اسے اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. یقیناً. اور میں آپ کو عرض کروں جیسے صحیفہ سجادیہ کی بات ہو رہی ہے, جو ان کی مناجات کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ طریقہ ہے جس کو وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے طور پر امام نے اڈاپٹ کیا ہے. بے شک بے شک. وہ مناجات ہیں, ان مناجات میں وہ ساری باتیں ہیں جو اس معاشرے کے لیے ضروری ہیں. یقیناً. وہ ساری باتیں ہیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا کے اندر زندگی کیسی گزارنی ہے اور آخرت کا سامان کیسے کرنا. یقیناً. وہ جو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, بتاتے ہیں, وہ سورہ مزمل ہو, سورہ مدثر ہو, وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ جو براہ راست تعلق ہے, اس تعلق کے ساتھ جو وقت کا صرف کرنا ہے, اور پھر وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہمیں وہ ترتیب بتاتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. بالکل. اس کو جو ایکسپلین کرتے ہیں امام زین العابدین اپنی ان مناجات کے اندر, اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سے منسوب ہمیں تحریریں میسر ہیں اس میں آپ نے حقوق کی بات کی ہے. وہ حقوق میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنا جو انسان جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور وہ اسوہ حسنہ کا جو ریفلیکشن ہمیں نظر آتا ہے وہ کر کے دکھانے والا ہوتا ہے. بے شک. جو بات صرف کہی جاتی ہے اس کا اثر اور جس کے پیچھے وہ پرسنالٹی وہ موجود نظر آتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہیں. وہ جبر کا زمانہ ہے, اس جبر کے زمانے میں وقت کا جو اپنے طور پر اپنے آپ کو سیاسی حکمران سمجھ رہا ہے وہ بھی حج کے موقع پر طواف کے لیے موجود ہے. اور جیسے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے, تو وہ اس اموی جو بادشاہ ہے اس کو تو کوئی راستہ دینے پر تیار نہیں. بالکل. لیکن جن کی وراثت ہے, جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خود مولود کعبہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں وہ محبت وہ موجزن رکھتا ہے. امام زین العابدین آتے ہیں تو وہ راستے کھل جاتے ہیں, اور راستے کھلتے ہیں تو امام زین العابدین کا وہ جو مقام ہے وہ سامنے سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے, اور کعبۃ اللہ میں اور طواف کے دوران نظر آ رہا ہے. بالکل نظر آ رہا ہے. بہت خوب. یہ جو اس کے اندر سبق پنہا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں, بالکل حالات سازگار ہوں یا ناساز, صحیح, ان سب کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کیسے ادا کیا جانا چاہیے. بالکل, یہ سبق آج کے نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کہ آپ پیغام جو دینا چاہیں آج. جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ائمہ اطہار کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یقیناً, اور ان سے عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. یا ایک بات اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ جو صحیفہ سجادیہ ہے وہ ہمارے ہاں ایک برادر اسلامی ملک ہے ترکی, اس کے اندر وہ جوشن کبیر کے نام سے موجود ہے, اور دنیا میں اسلامی دنیا میں جہاں جہاں کوئی معرفت کے زینے طے کرنا چاہتا ہے تو وہ معرفت کا سارے خزینے جو ہیں وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے توسط سے امام زین العابدین کو فالو کر کے حاصل کیے جا سکتے. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت پیغام. آغا صاحب, آج کے نوجوان کی اگر بات کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ براہ روی کا شکار ہے, کنفیوژن میں مبتلا ہے, یا پھر ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے جو کہ معاشرے کے لیے اور اس کی اپنی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. تو کتنا ضروری ہے آج کے نوجوان کے لیے کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے نہ صرف سبق حاصل کرے بلکہ اپنی زندگی کو بھی سنوارے. دیکھیے, بنیادی طور پر انسان کی روح جو ہے اس کو تسکین چاہیے, اور تسکین کے لیے جو رستے انسان تلاش کرتا ہے وہ اگر درست رستے ہوں تو اس کو تسکین ملتی ہے, اگر درست نہ ہو تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں بھی جمع ہو جائیں اس کی روح کو تسکین اور آرام نہیں مل سکتا. اور وہ رستہ جس کے ذریعے سے انسان کی روح کو تسکین مل سکتی ہے, اس کو ایک اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے, وہ ہے ذکر خدا کا اور اللہ کا دکھایا ہوا رستہ. اسی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر. امام زین العابدین علیہ السلام اس حوالے سے اللہ کے انبیاء کے بعد, خاتم النبیین کے بعد, اپنے زمانے کے وہ ولی خدا اور وہ حجت اللہ ہیں, اللہ کی حجت ہیں, اللہ کی دلیل ہیں, کہ جن کی زندگی کے نشیب و فراز, شب و روز, اٹھنا بیٹھنا, تمام تر ان کا اخلاق ہم جیسے عام انسانوں کے لیے بھی اور اولیاء اللہ کے لیے بھی ایک ایسا اسوہ اور نمونہ ہے
کہ ان کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ہم اگر اپناتے ہوئے کوشش کریں تو یقینی طور پر قلبی تسکین ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو آج کی نوجوان نسل کی سب سے بڑی مشکل اضطراب ہے. یہ جو خودکشیاں ہم دیکھتے ہیں, یہ جو بہت ساری آفات ہم دیکھتے ہیں, اور ان دنوں جس طرح کے جرائم کو ہمارا میڈیا بڑھا چڑھا کر صرف ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے دکھاتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے ریپ اور فلان اس طرح کی کیسز کو بار بار رپورٹ کیا جاتا ہے. یہ جو انسان اس حد تک درندگی پر اتر آتا ہے, اور اس درندگی کو پھر انسان نما جانور مزید شو کر کے لوگوں کے اندر اس درندگی کو ابھارنے کا باعث اور ان گناہوں کی قباحت کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں, یہ وہی معاشرتی اجتماعی بے راہ روی ہے. اس سے نجات کا رستہ وہی ہے جو سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے دکھایا ہے, اور وہ ہے عبودیت کا رستہ, راز و نیاز کا رستہ, اللہ سے الفت اور اللہ سے محبت اور دوستی بڑھانے کا رستہ, اپنا اختیار اللہ کے ہاتھ میں دینے کا رستہ, اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا رستہ. بالکل یہی رستہ آج کے نوجوان نے بھی اختیار کرنا ہے. آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی ہمارا اس پروگرام کا یہ سیشن پسند آیا ہوگا. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم بڑھیں گے اب ایک نئے موضوع کی جانب, جس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ہم زندگی کے مختلف معاملات میں مختلف جو ہے وہ اگر سپینس کی بات کی جائے, زندگی گزارنے کے طریقہ کار کی بات کی جائے, تو اس میں کتنا ضروری ہے کہ تحقیق کے عمل کو جو ہے وہ شامل کیا جائے, اور تحقیق کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے کچھ نئے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں, تمام معاملات میں کتنا ضروری ہے کہ ہم تحقیق کے ایلیمنٹ کو شامل کریں, ریسرچ کے ایلیمنٹ کو شامل کریں. اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو اجاگر کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ چاہے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے ٹیچرز ہیں, یا پھر جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, ان کی زندگیوں میں تحقیق کا عمل شامل ہو, ان کی زندگیوں میں تحقیق کا ایلیمنٹ شامل ہو. اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں. جی مشیت زہرا ہمارے ساتھ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مشیت, خیریت سے ہیں؟ مشیت کے ساتھ آج کے جو دوسرے مہمان ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں, پروفیسر سلمان علی بھٹانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مشیت آپ سے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹاپک سے ریلیونٹ, تحقیق کا جو عمل ہے, تحقیق کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں دیکھ لو, اسپیشل کسی چیز سے ریلیٹڈ دیکھ لو, اگر ہم ریسرچ نہیں کرتے, تحقیق یا ریسرچ, تو ہم کیا کرتے ہیں سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لینا, اور کسی نے بھی ہمیں کچھ بھی کہہ دیا اور ہم نے سچے دل سے اس کو مان لیا, وہ چاہے کوئی ٹوٹکا ہو, کرونا سے بچنے کا طریقہ ہو, اچھا کرونا کے پھیلنے کی خبریں ہوں, اور جو ہے اس کے اوپر کافی وہ فنی ویڈیوز بھی بنی کہ کچھ لوگوں نے سنی سنائی بات جب آگے بڑھتی رہی تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاتھ بالکل نہیں دھونے, کرونا پھیل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی, آپ نے سمجھا نہیں اس بات کو, اس کو خود سے جا کر ایک کاؤنٹر چیک نہیں کیا اس انفارمیشن کو, اور آپ نے سنی سنائی کے اوپر ہم نے ڈیپینڈ کر لیا. اسی طرح سے اگر بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کی, تو پیرنٹنگ کے اندر بھی آپ کو ریسرچ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. لائک آپ یہ سوچو کہ ہماری فیملی کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ سب
اچھے ہیں تو میرے بچے بھی لائک ہونے چاہیے پڑھائی میں، یا جو ہے وہ فلاں کا بچہ بہت مینرڈ ہے تو یہ کیوں نہیں ہے. آپ کو بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے ٹیچر اور ایلڈر سسٹر اور انکل آنٹس، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایوری انڈیویژول از ڈفرینٹ. آپ ہر بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ کمپیریزن کر کے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ایز اٹ از ایسا ہی بننا ہے، وہ بن نہیں سکتا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہر انڈیویژول کو ڈفرینٹ بنایا ہے. تو اس کے اندر بھی پیرنٹنگ کے اندر دیکھو کہ اگر ہم اس چیز سے پیرنٹس اویئر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں کو پریشرائز کریں گے، اور اس پریشرائز کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ڈرگس کا بہت زیادہ رجحان پایا جانے لگا ہے. پھر جو ہے پڑھائی سے کچھ لوگ باغی ہو جاتے ہیں بچے جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ پھر سوسائڈل آئیڈیشن کا شکار ہے، ایسے آئیڈیاز ان کے آنے لگتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ جو سوسائڈل اٹیمپٹ ہوئی اس کے بعد بچوں نے یا بیٹیاں یا بیٹے جو بھی تھے انہوں نے اس ڈر سے خودکشی کر لی کہ ہمارے پیرنٹس اس چیز پہ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے. اور وہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے باپ، ان کی ماں ہی ہیں جو ان کے بہاف کے اوپر، خواہ وہ جیسی بھی سچویشن ہے، لڑنے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ بجائے اس کے کہ لائف تھریٹننگ چیزوں کی طرف چلے جاؤ، خود سے ایک سوچ بنا کر، بجائے اس کے کہ اس کو کاؤنٹر کر لیں، بات کر لیں، اس کے بعد جو بھی سینیریو آتا ہے وہ ایک الگ ہے. تو یس، ریسرچ از ویری امپورٹنٹ ان آل فیلڈز آف لائف، اور ہر زندگی کے دن کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک تحقیق کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے. سلمان، پھر ہم کیوں تحقیق نہیں کرتے، کیوں کتراتے ہیں کہ بس ریسرچ نہیں کرنی، سنی سنائی پہ عمل کر لینا ہے، سنی سنائی پہ یقین کر لینا ہے اور اس کو ایز اٹ از فالو کرتے چلے جانا ہے؟ دیکھیں، یہ معاشرے کا ایک عمومی اب کردار بن چکا ہے، چونکہ تحقیق کا فقدان ہے بہت عرصے سے. میرے خیال میں عرصہ کہنا درست نہیں ہوگا، صدیوں سے ہمارے معاشرے میں تحقیق کا عنصر جو ہے اس پہ غور نہیں کیا گیا، یا بہت سارے محققین جو ہیں، بہت سارے ہسٹورینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تہذیب ہے اس کی زوال کے بہت سارے ریزنز ہیں. اس میں سے ایک بڑا جو اس کی وجہ ہے وہ تحقیق سے دوری ہے. اور تحقیق سے دوری ہی کی وجہ سے، حالانکہ ہماری جو تہذیب ہے وہ بھی ہمیں تحقیق کے بارے میں اکساتی ہے، اور ہمارا مذہب بھی جو ہے، ہمارے جو قرآن پاک ہے اس میں جگہ جگہ کہا گیا ہے تفکر کرو، تدبر کرو. تو ہم نے وہ چیز جب سے چھوڑی ہے قریباً 11ویں 12ویں صدی سے، اس وقت کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی اچھا سائنسدان آیا ہے، ایک دو کو چھوڑ کے، نہ اس کے بعد کوئی اچھے محققین آئے ہیں، چاہے وہ معاشرتی علوم ہوں، چاہے وہ سائنسی علوم ہوں، چاہے دینی علوم ہوں. بس ایک رٹا ہے، ایک دوڑ ہے، انفارمیشن کے اوپر ڈیپینڈنس ہے، وہ بھی کسی اور کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو معلومات ہیں وہ تیار مل جائیں اور اس معلومات پر عمل کیا جائے. اسی سلسلے میں یہ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ہم بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں. اب جھوٹ پھیلانے، ایک تو قصوروار وہ بندہ ہے جو جھوٹ پھیلا رہا ہے، دوسرا وہ جو بغیر تحقیق کے اس کو آگے کر رہا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو تعلیمی طور پہ بھی، تعلیمی میدان میں بھی تحقیق کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سوشل سٹرکچرز میں، ڈیولپمنٹ میں، پروگریس میں کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ہو رہی. ہمیں ایک ماڈل چاہیے تیار، وہاں سے یہاں آ جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. بہت بحث ہوتی ہے کہ جمہوریت ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں پنپ رہی، جمہوریت ہمارے معاشرے میں کام کیوں نہیں آ رہی. اتنا اچھا ایک مایہ ناز سیاسی نظام ہے، دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پہ کی ہے. جو ویسٹرن معاشرے ہیں وہاں پہ جمہوریت کو ایک بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے، یہاں کیوں نہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے خد و خال کو جانے بغیر، اس کی جو حقیقتیں ہیں ان کو جانے بغیر ہم نے وہ جمہوریت اٹھا کے یہاں پر رکھ دی، بالکل بجائے کہ ہم تحقیق کرتے کہ ہمیں کس قسم کی جمہوریت سوٹ کرتی ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا سیاسی نظام بھی بگاڑ کا شکار ہے، اور ہم اس سے شکایت، ہر وقت شکایت میں رہتے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، نظام میں بگاڑ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تعلیمی میدان میں بھی دیکھا جائے، اگر ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ہمارا ایک باڈی ہے گورننگ، اب وہاں پر بھی نظام دیکھیں تو وہاں پر آرٹیکلز بیسڈ ہو گیا ہے. اساتذہ کو تحقیق پہ اکسایا جاتا ہے، لیکن ایسی تحقیق کہ جو ایک دوڑ ہے کہ آپ کے اتنے مقالے چھپ گئے ہیں تو آپ کو یہ ترقی ملے گی،
اب آپ استاد ہیں تو آپ اپنی تعلیم کے بارے میں جو بچوں کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، اس پہ کوئی ترقی نہیں مل رہی. آپ اچھا پڑھا رہے ہیں، نہیں اچھا پڑھا رہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 10 مقالے چھاپ لیے ہیں، آپ کو 18ویں سے 19واں گریڈ مل جائے گا. اس مقالے کی کیا حیثیت ہے، وہ معاشرے میں کیا تبدیلی لے کے آ رہا ہے، اس سے کیا بہتری آ رہی ہے، اس کا کنٹینٹ اس کا انڈسٹری کے ساتھ کوئی لنکیج ہے نہیں ہے. ہم معاشرتی جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ رہے ہیں یا نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے ہم نے ذکر کیا خودکشی کا جو رجحان ہے، اس پہ نفسیاتی جو حوالے سے لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ یہاں کیوں رجحان ہے خودکشی کا. ہماری تو بڑی اعلیٰ تہذیب ہے، ہمیں تو ذہنی سکون بھی میسر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہاں خودکشی کیوں ہے؟ بہت سارے عوامل ہیں. کیا اس کا معاشرتی پریشر ہے، معاشی پریشر ہے؟ تو اس طرح کے عوامل پھر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور بگاڑ کی وجہ سے پھر معاشرے میں کریکس آتے ہیں، اور پھر معاشرے میں لڑائی شروع ہوتی ہے، انتشار شروع ہوتا ہے. وہ انتشار پھیلتا جاتا ہے، چونکہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کسی ماڈل کا کہ کوئی ماڈل آئے گا، اس کو ہم اپنائیں گے تو شاید انتشار نہیں پھیلے گا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہر ہفتے تقریباً اوسطاً ہفتے میں ایک پورا ملک ایک ایسے ٹاپک، ایک ایسا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. آپ کی میڈیا کے اوپر بھی، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، آپ کی ڈرائنگ روم محفل میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کا پورا معاشرہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے. ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم نے معاشرتی اقدار سیٹ ہی نہیں کیے، اور اس کے پیچھے جو مروجہ قوانین ہے جس کی بنیاد کسی تحقیق کے اوپر ہونی ہے، وہ تحقیق ہو ہی نہیں رہی. کیونکہ ہم تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتے. مشیت، ایک انسان کی ذہنی کیفیت کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اسٹرک کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جو کوئی دوسرا بتا رہا ہے میں اس کو فالو کروں گا، جو کسی نے لکھ دیا مجھے وہی پڑھنا ہے، وہی سیکھنا ہے، اور اس سے آگے پیچھے میں نے کہیں نہیں جانا. اچھا، اس کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے ایسے کر رہا ہوتا ہے. کوئی لیزی ہے، کوئی کہے کہ یار کیا اب میں نے اپنے لیے سرچ کرنا ہے، جو پہلے سے مٹیریل موجود ہے، خواہ وہ امریکہ کا، کینیڈا، کیلیفورنیا کہیں کا بھی ہے، اس کو میں پاکستان میں ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی سمجھتی ہوں کہ کیلیفورنیا کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق جو ریسرچ ہوئی ہے وہ میں بھی استعمال کر لوں. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ایک فرق آ گیا، نہ تو آپ کا سینیریو وہ ہے گا، نہ آپ کا ملک وہ ہے، نہ آپ کے کلچر وہ ہے. آپ نے وہ والی چیز اٹھا کے یہاں لگا دی. ایک یہ چیز آ جاتی ہے جو اس کا ڈرا بیک آ جاتا ہے. پھر ایک آتا ہے کہ ہمارا معاشرتی رجحان، جیسے سر نے کہا کہ ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ جو پہلے سے کانٹینٹ موجود ہے اسی کو استعمال کیا جائے. ابھی ریسنٹلی مائی بردر واز ڈوئنگ MS، تو وہ کچھ ریسرچ کر کے لے کے جا رہا بہت اچھی یونیورسٹی میں سر، اور بار بار اس کو یہ آبجیکشن لگایا جاتا تھا کہ تم یہ جو کام کر کے لے کے آ رہے ہو باہر کے کلچر سے ریلیٹڈ 5 آرٹیکل لے کے آؤ جن کے اندر ایز اٹ از یہی بات، یہی کام ہوا. اب وہ کام کر رہا ہے کہ میڈیا کے جو کارٹون کانٹینٹ ہے اس کا مسلم چلڈرن پہ کیا کام ہے. آپ بتائیے اس ٹاپک کے اوپر کوئی گورا کیوں کام کرنے بیٹھے گا؟ ظاہر ہے اس کے ساتھ ضد لگی رہی کہ نہیں ویسا ہی لے کے آؤ، وہی کام ہوگا، جو ہوگا وہی تم نے فالو کرنا. تو آپ نے اس کی جو ایک نئی چیز بنانے کی جدوجہد تھی اس کو تو ہم نے مار دیا بینگ اے ٹیچر. ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پہلے یہ نہیں ہوا. ہم لوگ ڈرپوک ہو چکے ہیں، ڈرتے ہیں ہم چینج سے، جبکہ ہم بھول گئے کہ جابر بن حیان، امام جعفر صادق، یہ لوگ جو کیمسٹری کو کس قدر آگے لے کے گئے ہیں، یہ مسلمان لوگ تھے. آیا انہوں نے کیا یہ سوچا تھا کہ ہم سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا باتیں لکھی ہیں انہیں کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ دیکھو، جب ریسرچ کا مطلب یہ ایک نئی چیز کو لے کر آنا. ہم لوگوں نے ایک اور فیئر بنا دیا ہوا ہے کہ سر اس سے ریلیٹ کریں گے کہ ہمارے جب اسٹوڈنٹس کو ہم ریسرچ کرا رہے ہوتے ہیں تو کسی کی ریسرچ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہائپوتھیسس پروف نہیں کر پائی، تو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ ڈر جاتا ہے، اوہو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم نے یہ کانفیڈنس نہیں دیا کہ بھئی وہ جو مفروضہ جو تم نے لکھا تھا اگر یہ ریجیکٹ ہو بھی گیا تو ایک نیا مفروضہ بھی تو بنتا ہے، بن سکتا ہے، جس سے ایک نئی چیز نکل رہی ہے. تو یہ بہت سارے عوامل مل کر بن جاتے ہیں، اور ہمارا یہ جو سنب کرنے کا بیہیویئر ہے، چینج کو ایکسیپٹ نہ کرنا، کسی کو اس کے سپیس نہ دینا کہ آپ کچھ نئی چیز بنا سکو. اور جو ٹیچرز کے اندر دیکھو، جو ٹیچر ہے وہ معمار ہے قوم کا. آپ نے ٹیچر کو لگا دی ہے کہ آرٹیکل چھاپنے کی دوڑ میں، اور آپ آرٹیکل چھاپتے جائیں اور آپ اپنا امپیکٹ فیکٹر کے حساب سے بناتے جائیں، اور آپ کا پھر وہ ٹیچر کا رجحان جو ایک معاشرے کی تربیت پہ تھا نا وہ ہٹ گیا، کیونکہ اس کو تو ترقی نہیں ملنی اس کے بغیر.
تو وہ آیا کلاس کے اندر کتنا ہی برا ٹیچر کیوں نہیں ہے. آئی نو سو مینی پیپل کہ جو کلاسز کے اندر بہت برے طریقے سے بچوں کرتے ہیں اور ان کے بچے بعد میں تھیراپیز لینے آ رہے ہوتے ہیں. دے آر وہ سائیکالوجسٹ ہیں خود, لیکن کلاس کے اندر ان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسکیپ کے جا کے کسی کو بتائیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں. اور ان کا جو ریپوٹیشن ہے ود ان دا ڈپارٹمنٹ, ود ان دا یونیورسٹی, وہ ایک سوچ ہی ہمارے یہاں الگ ہو چکی ہے کہ بھئی میں ایک آرٹیکل لکھ رہی ہوں تو میں نے جو میرا ہیڈ ہے اس کا نام میں نے لکھ دیا اور چلو جی کام چل جائے گا, میری تو ترقی ہو رہی ہے. تو کرپشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ریسرچ کو پازیٹیولی یوز نہیں کیا جا رہا اور اس کا فقدان جو پایا جا رہا ہے وہ کرپشن بھی ہے ایک طرح سے. ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کو جو ایک کلیکٹیو مفاد ہے اس کے اوپر حاوی کرتا ہے اور اپنے لیے صرف کام کرنے کے لیے کوشاں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اسے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے, تھوڑی سی ایفرٹ کرے اور اس ایفرٹ کے ذریعے وہ کچھ نیا کر دکھائے. اچھا سلمان, یہی چیز ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے سیاسی نظام میں بات کی کہ وہاں پہ بھی بہت سارے جھول دکھائی دیتے ہیں, یہی جھول ہمیں جو ہے وہ تعلیمی نظام میں بھی دکھائی دیتے ہیں. اسپیشلی اگر کریکولم کے حوالے سے بات کریں, وہی چیز ہم نے کریکولم میں بھی دیکھی کہ ہم نے ویسٹ کا اٹھا کے سارا کریکولم ایز اٹ از امپوز کر دیا بچوں پہ. ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی ہے, ہمارے ریسورسز کے اکارڈنگلی ہے, یا ہمارے کلچر سے اس کی مطابقت ہے بھی یا نہیں. ہم نے تو جسٹ امپوز کیا اور بچوں کو سکھا دیا. دیکھیے جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے ہماری ہسٹری میں, دو بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. میں پچھلی اگر گفتگو کو جاری رکھوں, ایک تو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا ایک ریاکشن آتا ہے, معاشرے کی ایک منفی انا پیدا ہوتی ہے, ایک فالس ایگو پیدا ہوتی ہے. وہ انفرادی رویوں میں بھی ہے اور معاشرتی رویوں میں بھی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری تہذیب خطرے میں پڑ گئی, ہماری پہچان خطرے میں پڑ گئی, ریاست خطرے میں پڑ گئی, ایمان خطرے میں پڑ گیا, اسلام خطرے میں پڑ گیا. ہمیں ہر وقت یہ خطرے لاحق ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا اپنے علم کے اوپر کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مذہب خطرے میں پڑ جائے, میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اپنے ملک کے اوپر ایمان کمزور ہو جائے اگر میں کسی چیز کے اوپر اعتراض کروں یا سوال اٹھا لوں. تو وہ چونکہ تحقیق نہیں ہے تو وہ فالس ایگو ڈیولپ ہو گئی. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر گفتگو یہ ہے کہ ہمارے ریاست نے ایک غلط کام کیا کہ کریکولم کو یوز کیا. ہمارا کریکولم ہمیشہ استعمال ہوا ہے, ہمارا کریکولم علم کی بنیاد پر نہیں ترتیب دیا گیا. بالکل ایسے ہی کہ علم کی کو بڑھاوا ملے, سوسائٹی کی تربیت ہو, اس میں ترقی ہو. ہمارا کریکولم یہ سوچ کے بنایا گیا ہے کہ کیسے ایک خاص نظریے کے اوپر چلا جائے, کیسے ایک خاص نظریے کی بقا ہو. اور یہ سوچا گیا کہ اگر کریکولم, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, ریاست ایسا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ریاست بری ریاست ہے, ریاست ایسا کرتی ہے اپنے نظریے کے مطابق. لیکن ہم نے کچھ اتنا زیادہ کر لیا اور وہاں غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ جو معروضی حالات تھے اور تصویراتی حالات تھے اس خطے کے, اس میں ہمارا جو سیاسی کردار تھا اس حوالے سے ہم نے کیا. جیسا کہ سرد جنگ کے وقت جب ہم نے امریکہ کی مدد کی افغانستان میں روس کے خلاف, تو ہم نے اپنا تمام تر کریکولم جو ہے وہ اس کے مطابق ڈیزائن کیا, جو کہ ہم نے بہت غلط کیا. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو ریورس کریں. تو جب کریکولم کے ساتھ اس طرح کا کھیل ہوگا تو پھر اس کریکولم کا امپیکٹ نہیں آئے گا. حالانکہ کریکولم میں اگر آپ علم حاصل کرنے کی تگودو ہو تو آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو پہلی تحقیق ہے ان کے بارے میں, ان کی کتاب جو ہے وہ برلن کی لائبریریوں میں ملی. بہت ساری تحقیق آپ کو اپنے بارے میں جو ہے وہ لندن کی لائبریریوں میں ملے گی. وہاں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم داتا گنج بخش کی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیوں ریسرچ کریں. یہ تو نہ ہمارے شاعر ہیں نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. انہوں نے تحقیق کی. آپ خود دیکھیں, بڑا ہم سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیویزم ہوتی ہے, میڈیا بھی ایکٹیویزم کرتا ہے کہ ہمارے ہاں 70 سالوں میں ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے جو ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر ہے اس کو مقام کیا دینا ہے, اس کو شناخت دینی ہے نہیں دینی, معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے, انسانی ہمدردی کے لحاظ سے, انسانی حقوق کے لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے, یا ہمارے دماغوں میں ابھی بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک گوشہ ہے جو ان کو ایک خاص حیثیت دیتا ہے. تو یہی تحقیق کی کمی ہے. اگر تعلیمی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں کریکولم چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر ہمیں برٹشرز نے دیا ہے, لارڈ میکالے نے ہمیں دیا ہے, اس پہ اعتراض تو بہت ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی تو کوئی لارڈ میکالے پیدا نہیں ہوا. بالکل. ٹھیک ہے,
کوئی لارڈ میکالے جو ہمیں ایسا ایک تعلیمی نظام یا کریکولم دیتا کہ ہم ایٹ پار ہوتے اپنے چینی دوستوں کے، اپنے امریکی دوستوں کے، ہندوستانیوں کے جن سے ہم مقابلہ کرتے ہیں، کہ ہمارا بچہ جو ہے، ہمارا محقق اس کے ایٹ پار تو ہو. وہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ اب اس کو ایٹ پار کرنا ہے تو اس کو انگریزی بھی سکھانی ہے، اس کو سائنس بھی سکھانی ہے. بالکل. اور ہم نے تو انہوں نے جابر بن حیان کا نام لیا، الخوارزمی کا نام لیا جاتا ہے، جعفر صادق کا نام لیا جاتا ہے، بہت سارے. اب ان کی صدی دیکھ لیں، 9ویں 10ویں 11ویں صدی، اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں 15ویں صدی 16ویں صدی 17ویں صدی میں ہمارے پاس کوئی نام ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا اس کی ایک ریزن مشیت بھی تو بتا رہی ہے نا کہ سنپ کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے، کوئی اپرچونٹی نظر بھی آتی ہے تو اس کو وہیں روک دیا جاتا ہے. دیکھیں وہیں فالس ایگو ہے نا. سنپ اس لیے کیا جاتا ہے، کچھ اساتذہ کرام بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ان کی فالس ایگو سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تحقیق کر کے میرے سے آگے نہ چلا جائے، بالکل کی بھی آ جاتی ہے، یا مجھے جھوٹا نہ ثابت کرتے ہیں سینئر کولیگز جونیئر کولیگز کو کہ یہ باتیں نہیں ہوتی، یا وہ اپنی پرانی سوچ لے کے چلتے ہیں. اب جیسے آن لائن ٹیچنگ چل رہی ہے، اس میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. اب سینئر کولیگ جو ہیں وہ آن لائن ٹیچنگ نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں پاتے کیونکہ انہوں نے وہ سن 70 میں جو نوٹس بنائے تھے وہی چلا رہے ہیں. ایسے ہی اسی میتھڈالوجی. اب اس کے آگے پیچھے اگر شاگرد جانے کی کوشش کرتا ہے تو ٹیچر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. ایسے ہی بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے کیونکہ سوال کرنے سے ہی تحقیق کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور سوال کو اپریشیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں تعلیمی نظام کا سب سے اہم جزو ہے. اگر آپ سوال کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے بچہ جو بھی سوال لے کر آ جائے، اس سوال کا جواب اس کو، اور اس میں فالس ایگو نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر خدا نخواستہ کسی بھی ہماری پہچان کو نقصان پہنچے گا یا وہ مسئلے میں آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک اسکول کے بچے کو بھی یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ سوال پوچھ سکے. اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ سوچ رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی سنپ کر دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کچھ سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے کہ تحقیق کو کس طرح سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے انکریج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کس طرح سے کردار ادا کرنا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. زندگی کے تمام شعبوں میں تحقیق کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ تحقیق کا عمل کیوں ضروری ہے، ریسرچ کرنا کیوں ضروری ہے، اس کو کس طرح سے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں کہ ہم ریسرچ کی جانب آئیں، ہم تحقیق کی جانب آئیں اور اپنے مختلف معاملات زندگی میں بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. بریک پہ جانے سے قبل اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیت زہرا اور پروفیسر سلمان علی بھٹانی، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور بریک پہ جانے سے قبل جو بات ہو رہی تھی سلمان سے، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہمیں سوال کرنے کا جو ہے وہ چانس دیا جانا چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اور جہاں سوال کرنے کا حق ہوتا ہے وہیں سے تحقیق کا آغاز ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی سوال نہیں کرنے دیا جاتا ہے. ایک نوجوان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ سوال کر سکے، اس کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ اس سے متعلق کچھ پوچھے. تو مشیت، سائیکلوجیکلی اگر اس کو ہم دیکھیں تو جب کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، یا اس کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے، جو وہ جانچنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، اس کے اندر جو وہ ایک کریوسٹی چل رہی ہے، اس کو جب ہم روکتے ہیں تو پھر ایک انسان ہو، ایک نوجوان ہو یا ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کی ذہنی کیفیت کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ اچھا، یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہر لیول کے اوپر آپ کے جو کویسچنز ہیں ان کو روکا جاتا ہے. چھوٹے بچوں سے اریٹیٹ ہو کر میں نے دیکھا کافی زیادہ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں تو بہت سوال پوچھتا ہے. اس کی ایج ہے، اس کے لیے تو ہر چیز نہیں ہے. آپ کے پاس تو پہلے سے اسکیماز موجود ہیں چیزوں کے، اس کے پاس نہیں ہے. اس کا ایک جو ہے بلینک سلیٹ ہے، اس کے اوپر وہ ہر چیز کی اسکیچنگ اپنے اکارڈنگلی کر رہا ہے، انفارمیشن گیدر کر رہا ہے. ادھر روک دیا جاتا ہے. پھر اسکول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے بس اسی پہ رہو. ایک دو بچے ہوتے ہیں، دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے یہاں پر بچے بھی بیچارے بچپن سے ہی ٹرین ہو جاتے ہیں
کہ ہم نے جو وہاں پر ہو رہی ہے نا بات اسی کے اکارڈنگ رہنا ہے, اسے ڈائیورٹ نہیں کرنا. لیکن کوچ ایک دو بچے اگر جو ڈیویٹ ہوں تو ہم ٹیچر کو سے ہو جاتا ہے کہ یار سکون سے کلاس چل رہی ہے اور بیچ میں اس بچے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ اریٹیٹ کرتا ہے اور یہ وہ, تو وہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ روڈ بیہیویئر آ جاتا ہے. کافی زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز بچوں کے ساتھ آنے لگتے ہیں. وہ ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا بیکاز دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر ٹیچرز, اور وہ ان کو یہ ہوتا ہے. اچھا وہ پھر جب بچے اپنے پیرنٹس وغیرہ سے یہ چیزیں کریں تو پیرنٹس کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ بہت سوال پوچھتے ہو, آرام سے بیٹھا کرو, اور جو کام ہے وہ نہیں کیا اور بس فضول باتوں میں تمہارا دھیان ہے. کوئی بھی بات فضول نہیں ہوتی. آپ کو نہیں پتا کہ ابھی اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کے ٹائم ہے, 12 ایئرس تک اس کی پرسنالٹی بننی ہے. وہ کسی بھی ایریا کے اندر اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتا ہے, اور گاڈ گفٹڈ جو اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اس کو پالش کرنے کے لیے وہ جب روم اراؤنڈ کرے گا تو سلیکٹ کرے گا نا. لیکن آپ نے اس کو سیدھے ایک راستے پہ ڈال دی ہے کہ یہ ہے اور اسی پہ چلتے جاؤ. تو بچوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ یا آپ کہہ لو کہ 16 سے آنورڈس جو ہے کافی زیادہ فرسٹریشن آ جاتی ہے, غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے, اینگر مینجمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں. پھر اس کے اندر یہ آتا ہے ڈیسیژن میکنگ پاور بہت ویک ہو جاتی ہے کہ سلیکشن آپ نہیں کر پاتے اپنی لائف کے ڈیسیژن کے اندر. آپ بڑے وہ بلینک سے ہوتے ہیں اور آپ سلیکٹ نہیں کر پاتے کہ آپ نے کون سا جو ہے پاتھ وے سلیکٹ کرنا ہے. پھر جب آپ شادیوں کی طرف آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسپاؤس سلیکشن کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار جو ایک سوسائٹی جس سینیریو پہ چل رہی ہے, ہر بندہ اگر لیٹ سپوز اگر کوئی لڑکا ہے وہ اپنا اسپاؤس سلیکشن کی طرف جائے گا, وہ کہے گا کہ ہاں میں نے صرف بیوٹی کو دیکھنا بیکاز بیوٹی از دا اونلی کرائٹیریا, تو برین نہیں. اور اگر جو ہے لڑکیاں ہیں تو وہ بھی کہیں گی کہ منی از دا اونلی کرائٹیریا, اور کوئی چیز نہیں, نہ تربیت, نہ ہم اس کے اوپر بھی ریسرچ نہیں کرتے. ہم اسپاؤس سلیکشن تو میرے خیال میں سب سے آسان ہمارے معاشرے کے اندر سسٹم بن چکا ہے کہ بس آپ دیکھیں پسند آ گیا ہے, یا اگر آپ چیٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں یا ارینج میرج ہے آپ کی, تو بس اس کے اندر یہی دیکھا جاتا ہے فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, اور جو ہے ایجوکیشن کہیں جگہوں پر دیکھی جاتی ہے لیکن کئی جگہوں پر وہ بھی نہیں دیکھی جاتی. گھر کا ماحول نہیں دیکھا جاتا, آپ ایک الگ بیک گراؤنڈ سے ہو, آل آف سڈن آپ نے کہیں اور شادی کر لی, تو وہ پھر بعد میں مسائل آتے ہیں. اب پہلے تو آپ نے شو پیس دیکھ کر لڑکا ہو یا لڑکی اس نے سلیکٹ تو کر لیا, اور اس کے بعد ایک آپ فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں, اور پھر آپ ایکسٹرا میرٹل کے اندر ہمارا معاشرہ اس وقت بہت بری طریقے سے دھس چکا ہے, اور یہ باتیں ڈسکس ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑی شرمناک باتیں ہیں. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ وہی لوگ جو پہلے اپنی پسند سے کسی کو سلیکٹ کر کے شادیاں کرتے ہیں, ان کا ہی 10 12 15 دن یا مہینوں میں وہ پھر جو ہے نیکسٹ اس سرچ میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ذہنی سکون بہت ضروری ہے. بالکل ضروری ہے, اور ذہنی سکون کو ہم سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو پہلے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا من حیث القوم کہ ذہنی سکون آپ کو کسی بھی طریقے سے مل سکتا ہے, بالکل وہ ڈرگز کے علاوہ, کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے. آپ نے کسی کے بھی سجیشنز کے اوپر, اچھا ہم زیادہ تر اپنی لائف کے اندر سجیشنز لے رہے ہوتے ہیں, آپ سے لے لیا, اس سے لے لیا, اب آپ کو بے شک اس فیلڈ سے کچھ بھی نہیں پتا, لیکن کیوں امی نے کہہ دیا, ابو نے کہہ دیا ہے, اور چاچا نے کہہ دیا, میری کزن نے بھی یہی کیا تھا, تو اس بیس کے اوپر جب آپ ڈیسیژن لیں گے خواہ وہ کسی بھی طریقے کے ہوں, پھر وہ تو چاچا ماموں خالہ تو سائیڈ پہ ہو جائے گا, آپ نے اس ڈیسیژن کو لے کے نقصان آپ نے فیس کرنا ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا سلمان, جیسے کہ ابھی ہم معاشرتی رویوں کی بات کر رہے ہیں, تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا یہ رویہ بن چکا ہے, یہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہے کہ یا تو سوال کیا تو جواب نہیں ملے گا, یا پھر ہم نے سوال ہی نہیں کرنا کیونکہ پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں, یا پھر ہمارا مذاق اڑایا جائے گا, ہمیں سنب کیا جائے گا. یہ جو لوگ کیا کہیں گے, ادھر ادھر والوں سے ڈرنا, یہ بھی روک دیتا ہے کہ ہم ریسرچ کی طرف نہیں آتے, سوال کرنے کی طرف نہیں آتے. دیکھیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ سوال کے جواب میں بھی سوال ملتا ہے. اب سوال کے جواب میں تو جواب ملنا چاہیے, لیکن سوال کے جواب میں آپ کو سوال اور اس کے بعد تانا, پھر تشنا, اور اس کے بعد پھر ایک خاص قسم کی برانڈنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی ایک ججمنٹل ویلیو سیٹ کر دی جاتی ہے معاشرے کی طرف سے کہ شاید یہ بندہ لادین ہونے جا رہا ہے, یا یہ غدار بن رہا ہے, یا یہ کسی اور کی ایمان پہ چل رہا ہے, یا یہ ویسٹ سے متاثر ہے. بہت سارے ایسے ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں کیٹیگریز جس میں ہم اس بندے کو پہلے اس فریم میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس کو جواب دینا ہے
اس کو سنب کرنا ہے، اس کو مذاق اڑانا ہے، یا اس کی توہین کرنی ہے. یہ سارے ہم نے لیولز رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. سوال کو سوال کے میرٹ پر نہیں دیکھا جاتا، سوال کو سوال کے میرٹ پہ جانچا نہیں جاتا. حالانکہ کچھ سوال بڑے ویلڈ ہوتے ہیں، جیسا میم نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ڈسکشن بہت ضروری ہے، جن کو ہم نے ٹیبو بنایا ہوا ہے، اور ٹیبو کی وجہ سے ہم نہ تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہر ہفتے مہینے میں 4 ٹرینڈز چلتے ہیں اور اس پہ پورا معاشرہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور معاشرہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے. تو لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ تعلیمی نظام میں اس گفتگو کو کیوں نہ لایا جائے. بالکل، یہ سوچنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ سلمان آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی بات کو مکمل کریں پیغام کی صورت میں. اب پیغام یہی ہے کہ سوال ہونے دیں، سوال کو انکریج کریں. سوال کریں گے تو تحقیق آگے بڑھے گی، تحقیق آگے بڑھے گی تو معاشرے کا بگاڑ ختم ہوگا اور توازن پیدا ہوگا. یقیناً. مشیت، آپ کا کیا پیغام؟ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک میرے اپنے سر ہیں ڈاکٹر وقار حسین سکون، تو وہ اپنی جتنی بھی ریسرچ کرتے ہیں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے عام سادہ زبان کے اندر نفسیات سے ریلیٹڈ اس کو اپنے پورٹلز پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اس سے پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکیں. تو نفسیات کے علاوہ جس بھی فیلڈ کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے، دیکھیں ہمارا میڈیم آف ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اردو سمجھتے ہیں. تو ہمیں وہ نالج اگر عام کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، تو اس کو کوشش کریں کہ تھوڑا ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی. بالکل، یہ بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم اختتام کرنا چاہیں گے. جس طرح سے ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی ریسرچ کے حوالے سے، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے، اور اس امپورٹنس کو ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے، اس پر سجیشنز بھی لیے، میسیجز بھی لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ کے پاس.